सूरह कहफ के आखिरी रुकूओं में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने याजूज माजूज का तज़किरा किया है और ज़ुल्करनैन का ज़िक्र भी इन आयात के अंदर हुआ है। ज़ुल्करनैन कौन था, याजूज माजूज कौन हैं और ये कब इनका खुरूज होगा, इसके बारे में मैं खुलासा जो सही अहादीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा बातें हैं उनका खुलासा आपके सामने रखूँगा। ज़ुल्करनैन दुनिया के जो फ़ातेह हुक्मरान थे, फरमारवा थे, उनमें से एक था। कुरान मजीद के आयात से मालूम होता है वो नहायत नेक शख्स था। उसने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को मशरक़ से लेकर मग़रब तक गालिब किया हुआ था और ज़मीन में अमन व सलामती कायम की हुई थी और अपने लोगों को जहाँ तक उनकी हुकूमत थी अपने लोगों को शरीरों के शर से महफूज रखने के लिए उन्होंने ज़बरदस्त बंदोबस्त किया हुआ था। वो एक इलाके में पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने शिकायत की कि हमारे जो हमसाए हैं ये हमारे पास आकर हमें तंग करते हैं, बहुत बड़ा फसाद फैलाते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनका बंदोबस्त कर दीजिए। हम आपको ये दो पहाड़ों के दरमियान जो जगह है इस रास्ते से ये आते हैं, हम आपकी मदद करते हैं, आपको सामान देते हैं, आप इनका कोई बंदोबस्त कर दें। ज़ुल्करनैन उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुझे ताकत कुव्वत बख्शी हुई है वो उससे बेहतर है जिसका तुम मुझे पेशकश कर रहे हो। तो मेरे पास तुम लोहे के बड़े बड़े तख्ते लाओ। वो लाए गए, तांबा लाया गया। उन्होंने दोनों पहाड़ों पर पहाड़ों की बुलंदी के बराबर तक वो तख्ते लोहे के रख कर उन पर आग जलाई गई। जब वो आग की तरह सुरख हो गए फिर पिघला हुआ तांबा उन पर डाल दिया गया और ये एक बहुत बड़ी दीवार बना दी गई। ये सद्दे याजूज माजूज इसको कहा जाता है। इसके पीछे याजूज माजूज को बंद कर दिया गया। वो अब अपने हमसायों के पास आकर ज़मीन में फसाद फैलाने की ताकत नहीं रखते थे। तो ये ज़ुल्करनैन कौन बंदा था? दुनिया के बहुत से मुफस्सिरीन ने बहुत सी बातें की हैं, इख्तिलाफ है मुअर्रिखीन का भी, सीरत निगारों का भी। कोई अबू कुरैब हिमयरी यमन का एक फरमारवा था, हुक्मरान था, उसका नाम लेता है। कोई सिकंदर मकदूनी रूमी का नाम लेता है और कोई खौरस नामी बंदा था, ईरान का फरमारवा हुक्मरान। खौरस उसको अबरानी में कहते हैं और सायरस उसको किसी और ज़ुबान में कहते हैं और खुसरू उसको अरबी ज़ुबान में कहा जाता है। तो बाज़ इसका नाम लेते हैं। अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने इनमें से किसी बंदे की कोई तायीन नहीं की। ये मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत कबल की बातें हैं जिनकी ना कोई सनद है, ना कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा इनको जानने का कायनात के अंदर कोई ज़रिया है। और इनकी तायीन का ना होना, इससे कुरान मजीद पर भी कोई हरफ नहीं आता। बहरहाल ज़ुल्करनैन कौन था? वो एक अल्लाह का नेक बंदा था जिसका मैंने जिस तरह शुरू के अंदर आपको बता दिया है। तो ये दीवार बन गई और इसके पीछे याजूज माजूज को रोक दिया गया। ये याजूज माजूज ये भी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से लोग हैं। वो जिस तरह हदीस में आता है, लंबी हदीस है, उसके आखिर में ये लफ्ज़ हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहेंगे अखरिज बअसन नार, जो जहन्नुम के अंदर जाने वाले लोग हैं ना, वो अपनी औलाद में से निकालो। तो हदीस के अंदर लफ्ज़ हैं, कहा जाएगा वमा बअसुन नार, वो जहन्नुम का जो लश्कर है, जो जहन्नुम में जाने वाले हैं, वो क्या है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे मिन कुल्ले अल्फिन तिसउमियतिन व तिसअतुन व तिसऊना, हर हज़ार में से 999। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस बयान की तो सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन परेशान हो गए। कहने लगे अल्लाह के नबी, वो एक हम में से फिर कौन होगा? अगर 1000 में से 999 आग में जाएंगे और एक जाएगा तो वो कौन खुश नसीब हम में से होगा? आपने फरमाया तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो 999 हैं औलाद आदम में से,
وہ یاجوج ماجوج میں سے ہیں اور ایک تم میں سے ہے۔ امت محمد اور باقی امتوں میں سے ایک اور 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ تو یہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ یہ قیامت کے قریب دجال کے خروج کے بعد اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نزول کے بعد تقریباً دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ جہنم رسید ہو چکا ہوگا، تو اس کے بعد ان کا خروج ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس دیوار کو کھودتے ہیں روزانہ، اور جو ان کا سربراہ ہے نا، وہ شام کو جب کھودتے کھودتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب بس کر دو، کل آ کر ہم توڑیں گے۔ تو جب کل آتے ہیں وہ پہلے کی طرح مکمل دیوار بنی ہوئی ہوتی ہے، پھر وہ کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ہر روز ایسا کرتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین کا وعدہ آ جائے گا سچا قیامت کے قریب کا، ان کے خروج کا اور نکلنے کا اور زمین میں فساد کو پھیلانے کا، تو ان کا بادشاہ کہے گا جو ان کے اوپر نگران ہے کہ اب چلے جاؤ واپس، انشاءاللہ کل ہم اس کو توڑ دیں گے۔ تو واقعتاً وہ کل آ کر اس دیوار کو توڑ دیں گے اور زمین کے برابر ہو جائے گی دیوار، اور پھر یہ یاجوج ماجوج جہاں پر ان کو روکا گیا ہے اس دیوار کے پیچھے، دو پہاڑوں کے درمیان، پہاڑوں کی بلندی کے برابر وہ دیوار بنی ہوئی ہے، جب وہ زمین کے برابر ہو جائے گی تو یہ بے حد و حساب تعداد میں نکلیں گے۔ اتنی تعداد ہوگی، اتنی تعداد ہوگی۔ بحیرہ طبریہ، شام کی سرزمین پر، شام کے علاقے میں ایک جھیل ہے جس جھیل سے دریائے اردن نکلتا ہے، اس جھیل کا نام ہے۔ اس یاجوج ماجوج کی قوم کے کچھ لوگ جب گزریں گے نا تو اس جھیل کا سارا پانی پی کر ختم کر جائیں گے، اتنی تعداد ہوگی ان کی۔ اور جب پیچھے والے آئیں گے تو وہ آپس میں باتیں کریں گے کہ اس جگہ پر کبھی پانی ہوتا تھا، اس قدر ان کی زیادہ تعداد ہوگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اللہ کی ساری زمین پر فساد پھیلا دیں گے۔ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیں گے کہ اپنے پیروکاروں کو، ماننے والوں کو لے کر طور پہاڑ پر چڑھ جاؤ ان سے بچنے کے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو لے کر طور پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، اور یہ زمین والوں کو سب کو قتل کر دیں گے، ساری زمین پر پھیل جائیں گے، فساد پھیلا دیں گے، اور پھر ایک جگہ پر جا کر یہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکنا شروع کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کے تیروں کو سرخ رنگ سے رنگ کے واپس زمین پر پھینکے گا۔ پھر یہ کہیں گے کہ ہم نے دنیا والوں کو بھی قتل کر دیا اور آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہ فساد کی جب انتہا ہو جائے گی، پھر جب اللہ رب العالمین چاہے گا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی ان کے لیے بد دعا کریں گے، یہ یاجوج اور ماجوج کے لیے۔ تو اللہ کی طرف سے ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پڑ جائے گا، اور اس گردنوں میں کیڑا پڑنے سے یہ ایک ہی جان کی طرح مر جائیں گے، بالکل جس طرح دھوپ میں سسری مر جاتی ہے نا یک لخت سارے کے سارے، ایسے ہی یہ ایک ہی جان کی طرح سارے کے سارے مر جائیں گے، اور زمین کی ایک بلشت جگہ ان کی لاشوں سے خالی نہیں ہوگی، ساری کی ساری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، بدبو اور تعفن ساری زمین پر پھیل جائے گا، اور جانور ان کی لاشوں کا گوشت کھا کھا کر موٹے تازے ہو جائیں گے، احادیث میں آتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے، اتریں گے اس پہاڑ سے اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، تو اللہ رب العالمین پرندے بھیجے گا۔ وہ پرندے ان کی گردنیں جو ہے نا وہ اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی، لمبی لمبی گردنیں ہوں گی۔ وہ پرندے آئیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے، یا جہاں رب چاہے گا وہاں پھینک دیں گے، تو وہ ان کی لاشیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ رب العالمین بارش برسائیں گے، اور اس بارش سے بالکل زمین صاف ستھری ہو جائے گی، کوئی بدبو نہیں رہے گی، کوئی ان کی لاش نہیں ہوگی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس وقت زمین میں برکتیں نازل ہونا برکتیں آ جائیں گی۔ ایک انار کا حصہ ایک قوم کے لیے کافی ہو جائے گا۔ انار کے جو ہے نا وہ خول کے نیچے ایک پورا قبیلہ سایہ حاصل کر سکے گا، اتنی بڑی برکت ہوگی۔ دودھ جو ہے نا ایک اونٹ ایک بہت بڑے قبیلے کو کافی ہو جائے گا، ایک گائے کا دودھ ایک چھوٹے خاندان کو، قبیلے کو کافی ہو جائے گا، بکری کا دودھ ایک پورے خاندان کو کفایت کر جائے گا، اور اس سے بھی زیادہ ہوگا۔
اتنی برکت اللہ رب العالمین زمین کے اندر اس کے بعد ان کے اس خاتمے کے بعد پیدا کر دیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ دیوار آج بھی موجود ہے، اور یہ یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے آج بھی موجود ہیں۔ بہت سے لوگ اہل علم مفسرین ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ کچھ لوگوں نے موجود ہیں دنیا میں ان کی کتاب میں، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد تاتاری تھے، اور وہ دیوار برلن تھی، تو دیوار برلن ٹوٹ گئی اور وہ نکل آئے ہیں تاتاری، انہوں نے زمین میں بڑا فساد پھیلایا ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں نہیں یہ چائنا کے لوگ ہیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں یہ امریکی لوگ ہیں، یورپی لوگ ہیں، یورپی اقوام ہیں، اور کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ یہ ساری باتیں بغیر سند کے ہیں، بغیر دلیل کے ہیں، اٹکل پچو کے سوا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی اس دیوار کو جو ذوالقرنین نے بنائی تھی دیوار چین کہتا ہے، کوئی دیوار برلن کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں اندھیرے میں پتھر پھینکنے کے مترادف ہیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور کوئی سند نہیں ہے بالکل سرے سے، اور ان کو جاننے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا اور دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے ان کو جاننے کا۔ تو یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ وہ ہیں کون ہیں، کہاں پر ہیں؟ اولاد آدم میں سے ہیں۔ وہ اب کہاں پر ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ان کو چھپا رکھا ہے۔ بہت سے جاہل لوگ وہ یہ باتیں بھی کرتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یورپی اقوام نے تو ساری دنیا کو چھان مارا ہے، ان کو تو کوئی ایسی قوم نہیں ملی، نہ ان کو کوئی ایسی دیوار ملی ہے جو پہاڑوں کے برابر اتنی اونچی دیوار ہو۔ تو اصل میں یہ اللہ رب العالمین جس چیز کو اپنے بندوں سے چھپانا چاہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، رب چھپا سکتا ہے۔ وہ دیکھیں نا، بنی اسرائیل کے لوگ تی کے میدان میں اللہ رب العالمین نے ان کو بھٹکا دیا، 40 سال تک ایک دائرے کے اندر ہی گھومتے رہے، نہ وہ دائرے سے نکل سکے اور نہ کسی کو پتہ چل سکا کہ وہ کہاں ہیں، اور ان کو پتہ چلانے کے بعد ان کو وہاں سے نکلنے کا راستہ دیتے اور وہ نکل جاتے۔ 40 سال تک میدان تی کے اندر وہ حیران پریشان سرگرداں گھومتے رہے، لیکن اس دائرے سے جو اللہ نے ان کے لیے طے کر دیا تھا، ان کی نافرمانیوں اور حکم عدولیوں کی بنا پر اس سے نہیں نکل سکے تھے وہ۔ تو کسی نے دیکھا بھی نہیں انہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکا، وہ خود بھی اس سے نہیں نکل سکے۔ تو یہ اللہ رب العالمین جو چاہے پروردگار کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور بندہ جب ایمان ہوتا ہے نا بندے کے دل میں، تو پھر یہ سارا کچھ بندے کو سمجھ آ جاتا ہے، اس پر یقین بھی آ جاتا ہے، دجال پر بھی آ جاتا ہے، دابت الارض بھی آ جاتا ہے، خروج یاجوج ماجوج پر بھی آ جاتا ہے، نزول عیسیٰ پر بھی یقین آ جاتا ہے۔ اور جب بندے کے پاس ایمان نہ ہو تو پھر اللہ رب العالمین اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ متواتر احادیث پر بھی بندے کو یقین نہیں آتا۔ بندہ جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کے رازوں تک نہ پہنچنے کی اپنی جو کوتاہی ہے نا اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے یاجوج ماجوج کے حوالے سے رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورہ مریم۔